नमस्कार, आदाब। मैं इरफान खान DN न्यूज़ की ख़ास पेशकश, ख़ास मुलाकात में आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। और ख़ास मुलाकात में आज हम मुलाकात करने पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली फराजखाना RWA के सदर असद आज़ाद के पास। जी हाँ, असद आज़ाद के बारे में हम आपको बता दें, पुरानी दिल्ली के मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। पुरानी दिल्ली में समाज सेवियों की अगर बात करें तो असद आज़ाद का नाम सबसे पहले आता है और समाज की फलाह बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। असद आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो इस तरह सोशल वर्कर के रूप में आप सामने आए हैं, क्या जज्बा था, क्या आपने सोचा था और कब से इसकी शुरुआत आपने की? मेरी ये शुरुआत मैं जब 1990 में मजहरुल इस्लाम स्कूल में पढ़ता था और उसमें एक प्रोग्राम होता था पार्लियामेंट का। तो मशकूर अली सिद्दीकी साहब थे, वो पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम कराते थे। तो उससे जब से मैं ये पॉलिटिकल प्रोग्राम और फलाह बहबूदी के कामों की नहीं आया। फिर मैं 92 के अंदर एंग्लो अरबिक स्कूल से मैंने तालीम हासिल की, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज। तो एक दिन मैं मस्जिद एंग्लो अरबिक की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। उससे पहले मुफ्ती साहब थे और उन्होंने जो है एक मसला सुनाया कौम की खिदमत करने के लिए और जज्बे के लिए। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कहीं पे आप कौम की खिदमत करना चाह रहे हो और किसी पे कहीं पे वो उस काम को रोका जा रहा है, जैसे मस्जिद का है, स्कूलों का है, कोई भी तालीमी इदारा है, अगर आप वो बंद हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और अगर ऐसे लोग मस्जिदों के लिए, स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए और कौम की कोई भी फलाह बहबूदी के लिए, आवाम के लिए अगर काम नहीं हो और उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की जाती तो वो गुनाह अजीम है। तो उन्होंने पूरा बयान सुनाया आधे घंटे का। जब से मैं उनके मुफ्ती साहब से मुतासिर हुआ और मैं स्कूल टाइम से और कॉलेज टाइम से ही जो है मेरे में ये जज्बा हुआ कि मैं कम उम्र से ही सोशल वर्क। जी स्कूल टाइम से, मैंने कहा ना 10th क्लास से मैंने ये जज्बा मेरे में, और मुफ्ती साहब का असर इतना हुआ मुझ पे कि मैं कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा हो मैं उसके अंदर हाजिर हो जाता हूँ और उस काम के लिए, फलाह बहबूदी के काम के लिए उठ जाता हूँ। तो 1995 के अंदर हमारी एक RWA बनी, जो अल्लाह बख्शे अतर सिद्दीकी साहब थे। अतर सिद्दीकी साहब 8 प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और एडवाइज़र रहे। उनका अभी 3 साल पहले इंतकाल हुआ। उन्होंने ये हमारी RWA बनाई थी फराज खाने की, और उसके अंदर मैं उस टाइम स्टूडेंट था, तो मुझे उस टाइम में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था। उसमें हमारे अल्लाह बख्शे अब्दुल नईम साहब थे जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, और बहुत सीनियर और डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। तो कुछ लोगों का इंतकाल होता चला गया, वो टाइम गुजरता रहा और हम फलाह बहबूदी के काम करते रहे। तो वो जज्बा हमारे में शामिल है और अतर सिद्दीकी की जो उन्होंने हमें सिखाया, तो वो जब से चला आ रहा है। तो हम जब 95-96 के अंदर हमारी RWA बनी, अतर साहब उसको कमांड करते थे, हम सब उनसे सीखते थे और तमाम काफ़ी लोग मीडिया के जो लोग थे वो उनसे सीखने आते थे। बहुत ही उनको महारत हासिल थी, तो उन्होंने वही हमको ट्रेन किया और हम ही उन्हीं से सीखे हैं। क्योंकि सब कहते हैं कि एक उस्ताद को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे मशकूर अली सिद्दीकी मरहूम और अतर सिद्दीकी और जो हमारे टीचर हैं, हमने उनसे सीखा। तो ये उसी का अजर है जो हम आज फलाह बहबूदी के काम कर रहे हैं। साहब, हमारा दूसरा सवाल ये है कि अब तक आपने अवाम की फलाह बहबूद की अगर बात करें तो किन किन कारनामों को अंजाम दिया? जैसे एक अभी हाल ही में हमने देखा था, फतेहपुरी मस्जिद को लेकर आपने आवाज़ तो उठाई थी। हालांकि जो समाज की गंदगी साफ करने का जो बीड़ा उठाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं गंदगी के छींटे आते हैं, इल्जामात भी लगते हैं, आप पर भी लगे होंगे। तो किन हालातों से किस तरह गुजरे? देखिए, ये तो मतलब ये जब फलाह बहबूदी के काम करते हैं तो उसके अंदर में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, मैं उनको मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसको रोकने के लिए वो एक बदनाम करते हैं उसको कि भाई ये जो है पैसे मांगते हैं, ये अपनी डिमांड करते हैं। लेकिन हमने उस बात को, किसी को इग्नोर करते हैं हम सारी बात को, और हम अपना काम करते रहते हैं जिसमें हमें कामयाबी हासिल की। जैसे आपने अभी मस्जिद फतेहपुरी का कहा कि भाई इसके अंदर काफ़ी लोगों ने मुझे बदनाम किया कि जी ये पैसे ले रहे हैं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड से पैसा ले आए, ये जो है जो बिल्डर माफिया से उन्होंने पैसा ले लिया। तो ये तो अतर साहब जब
آپ کے 2011-12 میں سب سے پہلے جو ہم نے مقدمہ ہائی کورٹ میں ڈالا تھا، اطہر صاحب تھے اس میں اور بھائی نعیم صاحب تھے. تو ایسے ہی سیم جیسے یہ مارکیٹ بن رہی ہے ایسے ہی پنجاب نیشنل بینک ہوا کرتا تھا. میں نے آپ کو ڈی این نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلے بھی آپ نے جو ہے اس کو نیوز کو دکھایا ہے ہماری فتح پوری کی. تو اس میں پنجاب نیشنل بینک ہوا کرتا تھا، تو اس کے اوپر قبضہ کر لیا بلڈر مافیا نے اور پیسہ لے لیا. لیکن ہماری پوری فراز خانہ RWA نے اس کے اوپر ہائی کورٹ میں مقدمہ ڈالا اور وہ انشاءاللہ ہم جیت گئے. آج وہاں پہ جو ہے ووکیشنل اسکول چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، میری نظر رہتی ہے پورے اس کے اوپر. اور اب جیسے کہ بالکل اس کے بعد جو اب اس کی 22 کے اندر یہ حالات سیم بالکل وہی ہو گئے. وہ بینک خالی ہوا تھا، یہ اسکول خالی ہوا تھا. یہ جو ہے اس ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الیکشن کا ٹائم تھا، کپل سبل آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ. جی وقت کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں. تو یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 2001 کی 2 کی جب یہ اسکول خالی ہوا تھا تو اس ٹائم بچے تھے، تو اس ٹائم کانگریس کی سرکار تھی، کپل سبل تھے، تو الیکشن کا دور تھا، ہارون یوسف تھے، تو کچھ BJP کے لوگ آئے تھے اس میں، آپ کے کیا بولتے ہیں کافی سینئر لیڈر آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی کہ آپ یہ اسکول کیوں نہیں چلاتے اور یہ بند ہو گیا. تو ہم نے اس کے اندر اس میں بہت کوشش کری لیکن وہ اسکول جو ہے وہ بند ہی کر دیا گیا اور دلی وقف بورڈ کو چابی دے دی گئی. MTD کے پاس تھا یہ پہلے. اس کے بعد یہ کچھ ٹائم تک بند رہا. بند ہونے کے بعد پتہ لگا جی یہ تو مارکیٹ میں تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے اس کی لیے آواز اٹھائی سیم اسی طریقے سے جو پہلے اٹھائی تھی. تو اللہ کے کرم سے پھر یہ ہوا کہ ہم لڑائی لڑتے رہے، جو وہ کام چلتا رہا ہم اس کی ہر مہینے رپورٹ MCD کمشنر، MCD DC کو، دلی وقف بورڈ کو اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو سیم ویسے ہی ہم وہ لڑائی سیم لڑتے رہے. لوگ ہم کے الزام لگاتے رہے کہ بھئی یہ پیسہ کھائیں گے، جیسے اس ٹائم آواز لگی تھی کہ یہ پیسہ کھاتے ہیں، یہ گھوس لیتے ہیں اور یہ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم اپنا خاموشی سے کام کرتے رہے اور آج پھر سیم وہی ہائی کورٹ کے اندر جو جس ٹائم چیف جسٹس تھے آج جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں آج بھی. صاحب تعلیم کے میدان میں بھی آپ نے کام کیا، جیسے حال ہی میں دیکھا جائے کافی لمبے وقت سے جو مظہر الاسلام اسکول ہے بند پڑا ہوا تھا، اس میں آپ کی RWA نے بڑھ چڑھ کے کام کیا اور آج جو اسکول ہے وہ شباب پر آنے لگا ہے. اس سلسلے میں ذرا روشنی ڈالی. اس سلسلے میں ایسا تھا کہ جب ہارون یوسف کانگریس کا ٹائم تھا تو اس میں ٹیچروں کی کمی ہوئی، لیکن وہ ٹیچروں کی کمی ہوتی چلی گئی اور وہ اتنی کمی ہو گئی کہ اسکول بند ہونے کی نوبت پہ آ گیا. لیکن پھر یہ سرکار چلی گئی، پھر عمران حسین صاحب آئے. عمران حسین صاحب کو ہم نے الیکشن لڑوایا اور ان سے یہی جذبہ رکھا تھا کہ آپ اسکول پہ تعلیم کے اوپر اور فلاح بہبودی کے کام کریں گے. ہم ان کے ساتھ 4 سال جڑے رہے. 4 سال جڑنے کے بعد ہم نے جب ان سے کہا کہ بھئی یہ تو اسکول کے اوپر آپ دھیان دیجئے، بہت بدتر حالت میں اور اب تو بالکل نوبت بند کرنے پر آ گئی. لیکن عمران حسین جو اس ٹائم دلی سرکار کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ دھیان نہیں دیا. اس ٹائم وہ توجہ نہیں دی، کوئی توجہ نہیں دی، کوئی دھیان ہی نہیں دیا. پھر ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو پھر وہی ہمارا مفتی صاحب والا اور ٹیچر والا کہ بھئی فلاح بہبودی کی نہیں ہے، اب آپ کو آواز اٹھانی ہے عوام کو لے کے. تو ہم نے پھر وہی ان کے اوپر قانونی کارروائی کری. مظہر اسلام اسکول کو وہاں کے چیئرمین کو چینج کرایا، وہاں کا مینجمنٹ ختم کرایا، پھر دوسرا مینجمنٹ آیا. آج اللہ کا کرم ہے 3 سال کے اندر آج اسکول دوبارہ سے اٹھ گیا ہے. وہاں بچوں کی تعلیم ریگولر چل رہی ہے اور بچے جو ہے فرسٹ میں سب سے زیادہ 50 کے قریب بچے وہاں پہ ہو گئے ہیں. تو یہ ہم اور MCD کا ایک فراز خانہ گلی سموسان کے اندر کمیونٹی ہال ہے جس میں اب بھی کام چل رہا ہے. پتہ نہیں کیا میٹر ہے اس کا، ہر 6 مہینے سال بھر کے بعد اس کا بجٹ پاس ہوتا رہتا ہے. کبھی 1 کروڑ کا پاس ہوا، کبھی 50,000 کا. آج پھر کام چل رہا ہے، پھر 3 مہینے سے بند ہے. صاحب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کا RWA جس طرح کام کرتا ہے، آپ جس طرح کی محنت کرتے ہیں، اپنے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیتے ہیں، کیا کسی لیڈر کی یا پولیٹیشنز کی بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے؟ نہیں، ہم نے ان کی پوری کوشش کری کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. میں نے کہا نا کانگریس کے ٹائم سے لے کے اور عام آدمی پارٹی تک ہم نے جو فلاح بہبودی کے اسکول کے، MCD ہال کے، مسجدوں کے جو اور فلاح بہبودی کے کام کیے اس کے اندر ہماری کسی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی مدد نہیں کی. اور ہم نے ان کے پاس ہم گئے گوہار لگائی کہ بھئی یہ کام کر دیجئے، یہ کام، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور آج تک کوئی کام نہیں کیا، آج کی ڈیٹ تک.
اسد صاحب, اگلا سوال یہ ہے, RWA میں کتنے سدسیہ ہیں, اور اگر RWA جس طرح کے ورک آؤٹ آپ لوگ کرتے ہیں ان میں خرچ بھی اچھا خاصا آتا ہے, آپ آواز اٹھاتے ہیں, سرکار تک آواز پہنچاتے ہیں, سرکار سے اپنی بات بھی منواتے ہیں, ضرورتیں بھی پوری کراتے ہیں, عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہتر کام کرتے ہیں, تو اس کی فنڈنگ بھی کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے, وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ فنڈنگ دیکھیے ہمارے آج تک RWA نے جب سے 95 سے بنی ہے ہم نے کسی سے فنڈنگ کری ہی نہیں آج تک. نہیں تو ہم کو تو یہ سارے پولیٹیکل نیتا لیڈر اٹھال کے پھینک دیتے کیونکہ ان کے خلاف بولتے تھے. ہم یہ سب اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے ایک نئی کمیٹی بنائی تھی تو اس میں کیونکہ سارے سینئر تھے, سب کا کچھ کا انتقال ہو گیا, ایک دو تھے ضعیف ہو گئے تھے, تو آج کی ڈیٹ تک میں اپنے فنڈ سے یا ہماری کمیٹی کے جو 2-3 لوگ اچھے پیسے والے ہیں وہی اپنا فنڈنگ کرتے ہیں, اور مقدمات اور جو ایپلیکیشن وغیرہ, فوٹوگراف وغیرہ اور جو غریبوں کی مدد ہے وہ ہم کرتے اپنی جیب سے, اپنے فنڈ سے کرتے ہیں. غریبوں کی مدد سے یاد آیا اسد صاحب, راز کو راز ہی رہنے دو, آپ کے راز کچھ فاش ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک شاید لوگوں کو نہیں پتا, لیکن شاید ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے. اسد آزاد نے کچھ غریب بچوں کی بھی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے. تو اسد صاحب, ابھی حال ہی میں جو ایک پترکار کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر بھی آپ گئے تھے اور ان کو بھی آپ نے کافی دلاسا بھی دیا اور کچھ مدد بھی کی, اور ایسے جانے کتنے لوگوں کو آپ مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے ہے؟ بھائی دیکھیے یہ جذبہ تو میری نہیں, اللہ نے پیدا کیا ہے, اور میرے پاس کہاں سے آتا ہے مجھے خود نہیں پتا ہوتی. جب میں کسی کی نیت کر لیتا ہوں کہ یار اس بندے کی مجھے مدد کرنی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, میری طرف سے کچھ نہیں آتا. میرا کوئی وہ نہیں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور ابھی ہم نے 2-3 سال پہلے سلائی کی مشینیں بھی دی لوگوں کو, لیکن ہم کسی کو شو نہیں کرتے, کیونکہ شو کرنے سے یہ ہوگا کہ جی کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں یا کسی سے مطلب یہ ڈونیشن لے رہے ہیں. آج تک کوئی ہمارا ریکارڈ نہیں ہے, کسی سے نہیں. ہم خاموشی سے, جیسے ہوتا ابھی ایک بچوں نے ایک NGO بنا رہے ہیں, اس میں ایک بچہ جو ہے سہیل, وہ بہت ہی محنت کر رہا ہے اور اپنے فنڈ سے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے. وہ خود غریب ہے بیچارہ, لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو کمپیوٹر اور جو بھی موبائل کا ارینجمنٹ وغیرہ ہوگا جو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے میں وہ کروں گا. اسد صاحب, RWA پرانی دلی میں بات کریں تو ہر گلی کوچے میں RWA ہیں, لیکن آپ کے RWA جس طرح کام کرتا ہے, جس طرح آپ کی ٹیم کام کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے سوالات تو کھڑے ہوتے ہی ہوں گے. کس طرح آپ ان کا جواب دے پاتے ہیں, کس طرح فیس کر پاتے ہیں؟ دیکھیے مجھے یہی لوگ بدنام کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس طریقے سے یہ فنڈنگ, یہ ان کی لوگ مدد کر رہے ہیں اور ان کا کام کر رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. لیکن میں نے آپ سے وہی کہا کہ اللہ کے مدد آتی ہے ہمارے پاس, اور ہم کسی کے آگے کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتے. لوگ بدنام کرتے ہیں, کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی مطلب یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ہم سے 2 کمپیوٹر مانگے ہیں, لیکن ہم نے کیا, ہم آپ کو 3-4 کر کے دیں گے, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو لوگوں کا کام تو بدنام کرنا ہے, ان کو کام نہیں کرنا. ان کو تو صرف اس چیز کے لیے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے کہ بھئی ان کو نہ کام کرو نہ کرنے دو. اسد صاحب, آخری بات یہ ہے کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے سماج کو؟ بھائی میں سماج کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, کیونکہ جو ملک کے اس ٹائم حالات چل رہے ہیں, میری تمام مسلمانوں اسکولوں سے, جو بھی ہمارے ایڈڈ اسکول ہے, مظہر اسلام اسکول ہے, اینگلو عربک اسکول ہے, اور ٹینٹ والا اسکول ہے, اور جتنے بھی تمام ایڈڈ اسکول ہیں, میری ان سب مینجمنٹ سے اور پرنسپلوں سے درخواست ہے کہ وہ اسکول کے ماحول کو سدھاریں اور بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم کا انتظام کریں. کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے دوسرے غیر مسلم اسکولوں میں, بہت حالات خراب چل رہے ہیں, اور ان کو ایک طرح سے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ کیا حالت چل رہے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں, انہیں پڑھائے لکھائے اور ایک اچھا انسان بنائے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. جیسے خاص ملاقات میں ہم نے بات کی فراش خانہ RWA کے صدر اسد آزاد صاحب سے, جنہوں نے بہت خوبصورتی سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا, اور جنہوں نے عوام کے لیے بھی یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں, کیونکہ بہتر تعلیم ہی بہتر مستقبل بنا سکتی ہے. کیمرہ مین ریاض کے ساتھ عرفان خان, DN نیوز. میرے ساتھ ویڈیو کو دیکھتے رہیے, لائک کریے, شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.